बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 23 तारीख़ है। रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत जल्द हम पर अपनी पूरी रहमतों और बरकतों के साथ साया फगन होने वाला है। जो ही रमज़ान का मुबारक महीना आता है, मुसलमान पूरे इन्हिमाक के साथ मसाजिद की तरफ रुजू करते हैं, इबादत और अस्कार का अहतमाम करते हैं। आप जानते हैं कि रमज़ान में एक ख़ास नमाज है जिसे हम तरावी कहते हैं। इशा की नमाज के बाद वित्र की नमाज अदा करने से पहले 20 रकात 2-2 रकात पढ़कर ये नमाज मुकम्मल की जाती है। खैरुल कुरून से अब तक ये सिलसिला तवातुर के साथ चला आ रहा है, मगर चूँकि इमसाल मसाजिद में बड़ी जमात पर पाबंदी है, लॉकडाउन की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसी वजह से तरावी की नमाज के सिलसिले में बहुत सारे सवालात आवाम के जहन में पैदा हो रहे हैं, आवाम तशवीश का शिकार हैं। आज हमारी रहनुमाई के लिए भिवंडी के मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब कासमी तशरीफ़ फरमा हैं। वो उन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए हाजिर हुए हैं जो हम सब के जहन में गुज़िश्ता चंद दिन से पैदा हो रहे थे। मुफ्ती साहब, लॉकडाउन की वजह से चूँकि अब बड़ी जमात पर पाबंदी है, तो पहला सवाल आवाम की तरफ से ये आ रहा है कि तरावी की नमाज अदा करने के लिए क्या जमात का होना ज़रूरी है या तन्हा भी कोई शख्स तरावी की नमाज को अदा कर सकता है? तरावी की नमाज के सिलसिले में बुनियादी तौर पर ये बात समझ लें, तरावी की नमाज मस्जिदों में होती थी, एक कुरान पाक की तरतीब मुकम्मल होती थी, और किताबों के अंदर ये मसला बहुत तफसील से वजाहत के साथ लिखा हुआ है कि तरावी मुस्तकिल सुन्नत है और कुरान पाक की एक तरतीब मुकम्मल हो, ये मुस्तकिल सुन्नत है। तो हम मस्जिदों के अंदर बड़ी जमात गरचे नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे वो अहबाब जिनको खुदाबंद कुद्दूस ने हमेशा एक कुरान पाक की तरतीब मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई थी, वो अपने घरों में, ऑफ़िसों में, जहाँ उनकी सहूलत हो, बहुत बड़ी जमात से बचते हुए, लेकिन घर के अफराद मिलकर 4, 6, 8, 10 जो जैसे घर की फैमिली के लोग हों, एक अच्छे हाफिज़ का इंतखाब करें और एक कुरान पाक की तरतीब मुकम्मल करें। घरों के अंदर तरावी जमात के साथ एक तरतीब मुकम्मल करने की कोशिश की जाए, ये उसका अफजल और बेहतर तरीक़ा है। अब कोई शख्स अगर उसके पास ये सहूलत नहीं है और वो कुरान पाक की तरतीब भी मुकम्मल नहीं कर पा रहा है, उसको सिर्फ़ तरावी पढ़नी है, तो जैसी उसकी सहूलत हो, अगर जमात कर सकते हो तो कम से कम 2-3 अफराद मिलकर जमात कर लें, और जो उनमें कुरान पाक बेहतर पढ़ता हो वो इमामत कर ले, और अगर आदमी अकेले भी पढ़ता है तब भी दुरुस्त हो जाएगी नमाज। मुफ्ती साहब, ये बताइए कि बाद जमात तरावी के लिए कितने आदमी का होना ज़रूरी है? 2-3 कितने अफराद का? जिस तरह 5 वक्ता की नमाज़ों में 2 अफराद से जमात हो जाती है, सिर्फ जुमा की खुसूसियत ये है कि वहाँ पर 4 मर्द होना चाहिए, यानी एक इमाम 3 मुक्तदी मर्द, बाकी जो हो बच्चे घर की वस्तुरात। तो जिस तरीके से 5 वक्ता नमाज में 2 अफराद से जमात हो जाती है, तरावी भी 2 अफराद से हो जाएगी। एक तीसरा सवाल मुफ्ती साहब ये है कि अगर पूरे घर में कोई शख्स गैर शरई दाढ़ी वाला हो और वो लोग मिलकर तरावी की नमाज अदा करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा शख्स जो गैर शरई दाढ़ी वाला है वो उनमें से कोई एक शख्स इमामत कर सकता है? नमाज हो जाएगी या कराहियत इसमें है? जिस तरीके से 5 वक्ता नमाजों में इमाम का मुत्तकी, परहेजगार और शरई वज़ाक़ता का हामिल होना शर्त है। सिर्फ दाढ़ी बुनियाद नहीं है, दाढ़ी एक अलामती चीज़ है। शरई वज़ाक़ता, फ़िस्क़ व फ़ुजूर की तमाम चीज़ों से बचने वाला मुत्तकी परहेज़गार इमाम
5 وقتہ نماز کے لیے بھی اسی معیار کا امام ہونا چاہیے اور تراویح کے لیے بھی اسی معیار کا امام ہونا چاہیے۔ اگر اس معیار کا امام نہیں ہے اور کوشش کرنے کے بعد بھی بآسانی میسر نہ ہو سکا، اس لیے کہ مسجدوں کی جماعت میں تو اس کا اہتمام آسان ہوتا ہے، لیکن چھوٹی جماعتیں ہیں، الگ الگ جگہوں پر 10-20 جماعتیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ اس معیار کا متقی پرہیزگار امام ملنا ممکن نہیں ہے، آسان نہیں ہے، تو بدرجہ مجبوری دل میں یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ اصل وہ تھا، بدرجہ مجبوری اس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، گنجائش ہے، لیکن اصل وہی ہے کہ امام متقی پرہیزگار ہو، اور متقی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ شرعی وضاقتہ اور ایک مشت داڑھی والا ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہر سال تو پورے ہندوستان سے ہمارے شہر میں حفاظ کرام آتے تھے، اب تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے حفاظ کرام کی قلت ہے، تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ غیر حافظ کیا وہ تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے یا حافظ ہی پڑھا سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ نماز کی صحت کے لیے 5 وقتہ نماز ہو، وتر کی نماز ہو، تراویح کی نماز ہو، نماز کی امامت کے لیے حافظ ہونا شرط کہیں نہیں ہے، نہ 5 وقتہ نماز میں، نہ وتر میں، نہ تراویح میں۔ اگر ترتیب مکمل کرنا مقصد نہیں ہے تو پھر حافظ ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ جو قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے، جو اتنی مقدار قرآن صحیح پڑھ لے جس سے نماز درست ہوتی ہے، اور اتنی مقدار 20 رکعتوں میں پڑھ سکتا ہو، اس کی امامت درست ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کم عمری میں حافظ بن جاتے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوتے ہیں، تو ایسا بچہ جو نابالغ ہو وہ تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے؟ امامت کے لیے، نماز کی امامت کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ بچہ کتنا عمدہ قرآن پڑھتا ہے، گھر والوں کا ارمان ہوتا ہے ہمارا بچہ پڑھاوے، لیکن بالغ ہونا شرط ہے۔ اور بلوغ کی جو علامتیں ہوتی ہیں، خاص طور پر ظاہری علامت داڑھی مشک ہونا، یا پھر گھر والے پورے یقین کے ساتھ یہ بتلا سک رہے ہوں کہ 15 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو جاوے تو بالغ شمار ہوگا، یا بالغ ہونے کی دیگر علامات نظر آ رہی ہوں تو بالغ شمار ہوگا۔ اگر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تو نابالغ کے پیچھے نہ 5 وقتہ نماز کی اس کی امامت درست ہے، نہ تراویح میں اس کی امامت درست ہے۔ یہ سوال ہر سال آتا ہے میرے پاس کہ بعض جگہ پر، بعض گھروں پر مرد امامت کرتے ہیں تو عورتوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی پیچھے جو ہے صف میں کھڑی ہو جائیں، تو تراویح کے عنوان پر اگر مرد نماز پڑھا رہا ہے تو کیا عورتیں اس کے پیچھے اقتدا کر سکتی ہیں؟ دیکھیے اگر وہ امام گھر کا ہے، جوائنٹ فیملی کا ہی امام ہے، تب تو کوئی قباحت ہی نہیں ہے۔ امام باہر سے آ رہا ہے تو یا تو پھر بیچ میں پردہ لگا دیا جائے، یعنی محتاط طریقے سے اختلاط نہ ہو، اختلاط سے بچتے ہوئے اگلے حصے میں مرد ہوں اور پچھلے حصے میں مستورات ہوں، اور بے حجابی نہ ہو، مستورات کی آواز ادھر نہ آ رہی ہو، اور بلا کسی مجبوری کے کوئی بھی بے حجابی کی بات نہ ہو، تو گنجائش ہے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے بیچ میں پردہ لگ جاوے، اور آواز جائے گی پیچھے، اگلے حصے میں مرد رہیں گے، پچھلے حصے میں عورتیں رہیں، تو گنجائش ہے۔ الحمدللہ دینی تعلیم کا نظام بہت اچھا ہندوستان میں ہے، جیسے مدارس لڑکوں کے لیے ہے، ایسے ہی مدارس لڑکیوں کے لیے بھی ماشاءاللہ بنے ہیں، تو بہت سی بچیاں ہر سال حافظ قرآن بھی ہوتی ہیں، تو ایسی بچی جو حافظہ ہو کیا وہ اپنے گھر میں صرف خواتین کی امامت کر سکتی ہیں؟ دیکھیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت نہ پسندیدہ ہے نہ مطلوب ہے، کوئی بھی نماز میں عورتوں کی جماعت نہ پسندیدہ ہے نہ مطلوب ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ خاتون جو حافظہ ہے اپنا قرآن پڑھے، اس کے باوجود، یعنی اس وضاحت کے باوجود بعض جگہوں پر اصرار ہوتا ہے کہ نہیں گھر والوں کی خواہش ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، وہ کرتی ہیں۔ اگر عورتیں جماعت کریں، ہم اس کی حمایت نہیں کر رہے، پسندیدہ نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ اگر بالفرض عورت نے امامت کی تو امامت کرنے والی عورت آگے نہیں کھڑی ہوگی، ساتھ میں کھڑی ہوگی، آواز بلند نہ ہو، آس پاس کی عورتوں کو جمع کرنے کا اہتمام نہ ہو، گھر گھر کی پڑھیں، تو جس کو بولتے ہیں کہ نمبر 2 کی کنڈیشن میں، نمبر 1 تو یہ ہے کہ عورت کی جماعت ہی نہیں ہونی چاہیے، عورتیں نماز انفرادی پڑھیں، اور اگر بالفرض انہوں نے جماعت خاص طور پر تراویح کر لی تو پھر وہ عورت بیچ میں کھڑی ہو اور آواز بہت بلند نہ کرے۔ جیسے کہ تراویح کوئی شخص با جماعت پڑھ رہا ہے
تو وطر بھی با جماعت ہی پڑھنا ہے یا تراویح کی ختم ہونے کے بعد وہ تنہا وطر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے اصولی طور پر عشاء کی جو فرض نماز ہے اس کو ادا کر لینے کے بعد پہلے تراویح بعد میں وطر، تراویح جماعت سے وطر بغیر جماعت کے، تراویح انفرادی وطر جماعت سے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، اسے بندے کے اختیار کے ساتھ مسئلہ ہے۔ ایک آخری سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں اور امام جو ہے چند رکعتیں پڑھا دیا ہوتا ہے، یا تو فرض نماز یا بعض رکعت تراویح کی ہو جاتی ہیں، اب آنے والا شخص وہ تنہا فرض نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ شامل ہوتا ہے رکعت میں تراویح کی، تو اس کی بعض رکعتیں چھوٹ گئی ہوتی ہیں، تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ پوری تراویح پڑھ کر وطر بھی ادا کروں یا وطر چھوڑ دوں، اپنی بقیہ تراویح کی رکعت ادا کر کے تنہا وطر پڑھوں، کیا شکل ہونی چاہیے؟ دیکھیے اس نے فرض نماز پڑھ لی، اس کے بعد تراویح میں وہ شامل ہو گیا، اب امام کی تراویح مکمل ہو گئی، مان لیجئے اس کی 6-8 رکعت چھوٹی تھی، ان کی مکمل ہو گئی، اب امام صاحب وطر پڑھانے جا رہے ہیں، یہ چاہے وطر میں شامل ہو جائے، چاہے رکا رہے اپنی تراویح مکمل کر لے، وطر بعد میں پڑھ لے۔ اور یہ جو عام طور پر ذہنوں کے اندر ہے کہ اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکا عشاء کی تو وطر کی جماعت میں شامل نہ ہو، یہ غلط مسئلہ ہے، غلط مشہور ہے لوگوں میں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ فقہا نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز با جماعت نہ پڑھی ہو وہ وطر کی نماز کی امامت نہ کرے۔ لوگ یہ سمجھے کہ وطر کی نماز میں وہ شامل نہ ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس نے تراویح پڑھ لی، جو رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں چاہے ان کو وطر کے بعد پڑھ لے، چاہے رکعتیں پہلے پڑھ کے وطر میں شامل ہو، وطر جماعت سے پڑھے یا انفرادی پڑھے، دونوں کی گنجائش ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ چند سوالات جو آپ کے ذہنوں میں روز پیدا ہو رہے تھے، ایک بات عوام میں اور چل رہی ہے کہ ایک جگہ پر کئی حافظ ہیں، کسی کا اگلا حصہ اچھا یاد ہے، کسی کا پچھلا حصہ اچھا یاد ہے، یعنی کسی کے 15 کے آگے سے پارے اچھے یاد ہیں، وہ شروع کچے ہیں، اور کسی کے شروع کے اچھے یاد ہیں، ادھر کچے ہیں، اور دونوں ایک ساتھ پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ تو گویا کہ پہلے حافظ نے سورہ بقرہ کا آدھا پارا پون پارا پڑھا اپنی 10 رکعت میں، اب وہ جو دوسرا حافظ ہے وہ اس کے آگے سے پڑھنے کے بجائے 15 کے آگے سے پڑھ رہا ہے، 20 کے آگے سے پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ گنجائش ہے۔ اصولی طور پر قرآن پاک جہاں سے پڑھا جائے وہاں پر ترتیب ملحوظ ہو۔ جب پہلے امام نے پڑھا تو سورہ بقرہ شروع کر کے اس نے آدھا پارا ترتیب سے پڑھا، اب دوسرے نے جہاں سے شروع کیا، مثلا سورہ کہف شروع کیا، سورہ مریم سے شروع کیا، تو وہاں وہ ترتیب ملحوظ رکھے، بس اس سے زائد کوئی قید نہیں ہے۔ اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں تو اس میں اور نرمی ہونی چاہیے، اور جن حفاظ کا جتنا یاد ہو ان کو امامت کے لیے استعمال کیا جائے، اس لیے کہ حفاظ بھی کم پڑھیں گے، امام بھی کم پڑھیں گے۔ پچھلے ایام کی باتوں میں اور آج کے ایمرجنسی کے حالات میں بہت بڑا فرق ہے۔ فقہا نے جو گنجائشیں دی ہیں ان گنجائشوں کا فائدہ اٹھایا جائے، اور کوشش کی جائے کہ مختلف محلوں میں، مختلف حلقوں میں، بلڈنگوں میں، آفسوں میں، ٹیریسوں میں مختلف جماعت تراویح کی ہوں، اور کوئی بھی دیندار مسلمان تراویح کی نہ جماعت سے محروم رہ سکے نہ ترتیب سے محروم رہ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے مفتی حذیفہ صاحب قاسمی، جو الحمدللہ آپ کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کی بہترین رہنمائی فرما رہے تھے۔ یہ چند سوالات ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال مزید پیدا ہوتا ہے تو پھر مفتی صاحب سے آپ الگ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔